स्ट्रीट क्राइम्स के बाद कराची का एक और बड़ा मसला खुले मैन होल्स हैं। गलियों, बाजारों और मेन रोड्स पर बगैर ढक्कन के गटर ट्रैफिक हादसात के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए मौत बांट रहे हैं। इस साल के आगाज में कराची में खुले मैन होल्स ने एक मासूम बच्चे की जान ली थी और अफसोस यह है कि साल के आखिरी महीने में भी शहर वहीं खड़ा है। नीपा चौरंगी के करीब एक और बच्चा इसी गफलत की नजर होकर जिंदगी से महरूम हो गया। 3 साला इब्राहिम शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही वालिद का हाथ छुड़वा कर भागा और मैन होल में जा गिरा। इब्राहिम के माँ बाप सारी रात रो रो कर दुहाइयां देते रहे मगर कोई हुकूमती इंतजामी मशीनरी मदद को ना पहुंची। 3 साला बच्चे के खुले मैन होल में गिर जाना और 14 घंटे बाद उसकी लाश का 1.5 किलोमीटर दूर से मिलना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की इज्तिमाई नाकामी का तसलसल है। इदारे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, बयानात बदलते हैं, लेकिन कराची के गटर बदस्तूर उसी तरह खुले पड़े हैं और मौत बांट रहे हैं। शहरियों की दुहाइयाँ, अहले खाना का इज्तिमा, सियासतदानों की रस्साकशी और हुकूमती वजाहतें, सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे साल के शुरू में था। गोया शहर एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जहां गफलत दोहराई जाती है, जिम्मेदारी टाली जाती है मगर जाने हर बार नहीं जाती हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बजट का रोना रोता है, बल्दियाती नुमाइंदे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं और इंतजामिया हादसे के बाद नमूदार होकर अफसोस के चंद रस्मी जुमले दोहरा देती है, लेकिन गलियों के खुले मैन होल्स आज भी उसी तरह जाने ले रहे हैं। आदादो शुमार इस दर्दनाक हकीकत को मजीद संगीन बना देते हैं। कराची में इस बरस खुले मैन होल में गिरकर 20 से ज्यादा शहरी जान से जा चुके। गुज़श्ता बरस ये तादाद 60 से जायद थी। कुछ केसेस में तो बच्चों की डेड बॉडीज ही नहीं मिलती। खुले मैन होल्स के बढ़ते हुए सानेहात एक ऐसी रियासती गफलत की अलामत बन चुके हैं जिसने इंतजामिया, मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब कर दिया है। सवाल ये नहीं कि यह हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि साल के आगाज से इख्तिताम तक एक ही खौफनाक कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती रही। क्या गटर के ढक्कन लगाना भी इतना बड़ा मसला है या इंसानी जानों की अहमियत हमारे निज़ाम में वाकई इतनी ही कम है। कराची जैसे बड़े शहर में गवर्नेंस इस नहज तक गिर चुकी है कि मामूली मैन होल भी जिंदगी के महज हादसात नहीं, इज्तिमाई नाकामी कहलाएगी। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, कराची खुले मैन होल्स, गुज़िश्ता 2 साल में करीबन 100, रवां साल में 20 अफराद जाँ बहक। कराची जैसे मेगा सिटी में शहरियों की जिंदगियां गटर के ढक्कनों से भी ज्यादा सस्ती क्यों? ज़ैगम साहब, 16 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात, शहरियों की बार बार अमवात, ये कोई जिम्मेदार है नहीं है, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। चाहे इदारे हों, चाहे वहाँ की सियासी जमातें हों, चाहे वाटर सीवरेज बोर्ड हो, ये मिलकर भी कराची को डिलीवर नहीं कर सकते। आयशा, आपको मालूम है हर साल पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे फौत होते हैं, जिनमें से 90% को फौत नहीं होना चाहिए मामूली केयर से। 4,20,000 बच्चा पाकिस्तान का हर साल 5 साल से कम उम्र का फौत हो जाता है बुनियादी चीज़ें ना मिलने की वजह से। और हम यहाँ पानी, गटर के पानी की बात कर रहे हैं, इसमें 53,000 बच्चा सिर्फ पानी की वजह से मरता है, बुरे पानी पीने की वजह से। बच्चों की फिक्र वहाँ होती है हुक्मरानों को जहाँ हुक्मरानों को कौम के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों की बजाय सड़कों पे फिर रहा है। जब कोई इतना बड़ा इस तरह का कोई वाकया होता है तो जाहिर है हमारा वो दिल दहलाता है, लेकिन वो 4,20,000 जो बच्चा हर साल गिरता है, मरता है बगैर किसी वजह के, उसमें से हर एक बच्चा इतना ही अहम है, हर एक बच्चे की कहानी इतनी अहम है। लेकिन मसला ये है, खबर की मजबूरी ये है कि खबर इवेंट के पीछे जाती है, वाक़े के पीछे जाती है, प्रोसेस के पीछे नहीं जाती। हम इस एक बच्चे को बहस करते हैं, हम उन 4,20,000 बच्चों पे बहस नहीं करते। सिर्फ कराची की बात नहीं है, कराची का अलमिया हम तो कोशिश करते हैं हर तरह से बात करें। अगर आज बच्चा गिर गया तो उसकी बात करते हैं, माँ बाप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो उसकी बात करते हैं, स्कूल में उस्ताद मारता है तो उसकी बात करते हैं, अगर बच्चे को स्कूल में कुछ नहीं, जो उसको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलती तो उसकी भी बात करते हैं। हमारे सामने तो जो इशू आता है हम कोशिश करते हैं कि हर एंगल से बच्चे, खवातीन, ये हमारे क्लोज टू हार्ट इशूज हैं, उनको जरूर उसको उठाया जाए, कम से कम सवाल जरूर छोड़ दिया जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस शो में हम बात करते हैं, मुसलसल तवज्जो देते हैं, लेकिन खबर की एक अपनी मजबूरी होती है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर खुद हुकूमतों ने, महकमों ने भी तवज्जो रखनी होती है। प्रोसेस पर मैं कह रहा हूं कि उनकी प्रोसेस पर तवज्जो नहीं है।
ہم اس ایک بچے پر نظر رکھ رہے ہیں تو 4,20,000 بچوں پہ کون نظر رکھے گا؟ اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ اور کراچی کا المیہ تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ کراچی عروس البلاد ہے، آپ کے سب سے بڑا میگا سٹی ہے، اور اس واقعے کو ذرا دیکھیے، اس کے اندر جو المیہ ہے اس کو دیکھیے کہ ایمرجنسی سروس آتی ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے 1122، سیورز کے میپ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ نالا کدھر سے گزرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کدھر پہنچتا ہے، مشینری نہیں ہے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اویلیبل، اور ایک بچہ کہیں بیچارہ وہ گھستا ہے، کہیں سے نکلتا ہے، کتنا بڑا المیہ ہے اس فیملی کے لیے۔ اور گراس نیگلیجنس دیکھیے اب وہاں پہ کہ کمرشل ایریا ہے، ہزاروں لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، وہاں ڈھکن کھلا ہوا ہے، نہ کوئی رپورٹ کرنے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ٹھیک کرنے والا ہے، اور وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اور کنسٹرکشن کے کام میں اتنی مصروف جگہ پہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں جو حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے اس کو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر گورننس کا یہ عالم ہے کہ ایک محکمہ، جیسے آپ نے کہا، وہ دوسرے کا نام لے رہا ہے، دوسرا تیسرے کا نام لے رہا ہے، ایک KWSC کہتی ہے جی KMC کا مسئلہ ہے، KMC کہتی ہے DMC کا مسئلہ ہے، شہریوں کو پتہ ہی نہیں بات کس سے کرنی ہے، شکایت کس نے کرنی ہے، حل کس نے کہا کہ مسئلے کا کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا جو بحران ہے وہ تو گورننس کا ہے، اور اس بات کا ہے کہ عوام تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے، عوام کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا، ان پر تو کوئی توجہ نہیں ہے، ان کے بچوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہی اہم نقطہ ہے زیغم صاحب جو آپ نے کہا کہ شہریوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ بچے کسی کی ترجیح نہیں۔ رضا رومی صاحب، بر وقت کاروائی ہو جاتی تو میں بھی یہ بچہ رات کو ہی مل جاتا، کیونکہ کوئی مدد کو تو پہنچا ہی نہیں رات کو، پھر خاندان نے خود رینٹ آؤٹ چیزیں کرنا شروع کی، کسی طریقے سے تلاش شروع کی جائے، انتظامیہ کی نااہلی پتہ لگتی ہے اس واقعے میں، وہ رات بھر رابطہ کرتے رہے، مشینری نہ پہنچ سکی، KMC اداروں کے حکام کو فون کرتے رہے، مطلب کوئی ذمہ دار نہیں تھا کراچی شہر میں اس ایک واقعے کو ہینڈل کرنے کو، پھر جو مرضی وہاں ہوتا رہے۔ کیا حادثے کے بعد حکومت اور انتظامیہ کا رویہ، یا جو بھی گفتگو آ کے کی جائے سامنے، جو کچھ بھی کہہ دیا جائے، وہ کسی بھی طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور یہ مجرمانہ غفلت جو ہے اس کا ہم کئی بار اس کو پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ ابھی ایک دلخراش واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں، لیکن اس طرح کے کئی واقعات ماضی قریب اور ماضی بعید میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور صرف کراچی میں نہیں، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ عائشہ، اصل میں جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا لازمی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو میونسپل یا مقامی جو ایشوز ہیں لوکل گورنمنٹ کے اور ذمہ داری کے، ہم نے ان کو ہینڈل نہیں کیا۔ یہی بات بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ منتخب لوکل گورنمنٹس جن کے پاس اختیارات اور وسائل ہوں، پھر وہ ذمہ داری دکھاتی ہیں۔ اب کراچی میں ایک ہے الیکٹڈ میئر بھی ہیں، ان کی مشینری بھی ہے، لیکن وہاں پہ صوبائی حکومت کی کئی ایجنسیاں بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ان کی آپس میں جو مختلف ٹرف وارز ہیں یا ذمہ داری کا جو تعین ہے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ یہ بتاتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1.5 پہلے جب میں کراچی میں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ٹریفک لائٹس ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہی، اور ٹریفک بس اللہ کے حوالے اور اللہ کے آسرے بڑی بڑی ایک ہیوی ٹریفک جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ میں نے بعد میں ایک سینئر پولیس آفیسر سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے یہاں پر، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کوئی 60 سے 70% سٹریٹ لائٹس کام ہی نہیں کرتی۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اب پتہ نہیں سال میں کوئی تبدیلی 1.5 میں آ گئی ہو تو آ گئی ہو، لیکن جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جو کہ ایک دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے آبادی کے اعتبار سے، اور پاکستان کا انجن فار گروتھ ہے جہاں سے ٹیکسز کی جو وصولی بھی ہوتی ہے، اس کی اگر سٹریٹ لائٹس بھی نہیں چل رہی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس آئے دن ہوتے ہیں، پیدل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، گاڑیوں موٹر سائیکلوں والے، رکشے والے وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ مین ہول کا جو واقعہ ہے یہ تمام اس سے جڑا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے شہروں کو چلا رہے ہیں وہ اب بالکل کولیپس کر گیا ہے، اور یہاں پہ شہری حکومتیں اور شہری گورننس جو ہے وہی مستقبل ہے پاکستان کا اور پاکستان کی بقا کا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور سوال پھر یہی آتا ہے کہ ان شہروں کا ذمہ دار کون ہے؟ حسن صاحب اوپر رضا صاحب حوالہ دے رہے تھے 70% سٹریٹ لائٹ 1.5 سال پہلے وہ آتے تو کام نہیں کرتی تھی۔ یہ اربن پلانر ہے وہاں کے محمد توحید، وہ کہتے ہیں کراچی کے پسماندہ علاقوں کے 50% مین ہولز کھلے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا
شہریوں کا کوئی ذمہ دار ہے یا یہ شہر کسی کی ذمہ داری میں ہے یا سب چھوڑ رکھا ہے؟ جب پوچھا جائے گا میڈیا سوشل میڈیا پہ آواز اٹھے گی تو حکمران حاضر ہو کے دو جملے افسوس کے کہیں گے اور چلتے بنیں گے. بھائی بات سنیں, یہ مین ہول پراٹھوں کی طرح کھائے جاتے ہیں, یہ بھوک ننگ کراتی ہے سارا کچھ ڈے ون سے, اور وہ کھرپتی ہو جاتے ہیں اس ملک میں. جو ریلوے کے گوداموں سے لوہا چوری کرواتے ہیں مین ہولز کے خریدار ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیا, دیکھو بات سنو, پاکستان ایک گیسو دراز ملک ہے, بہت لمبے اور گھنے بال, جس کے گھنے بالوں میں ان گنت جوئیں ہیں, اور عائشہ بخش سے لے کے اس خاکسار تک ہماری ڈیوٹی ہے جوئیں گننا. مرتی ایک نہیں. اچھا ایک شعر سنو آپ, زندگی کہتے ہیں کس کو, موت کس کا نام ہے, مہربانی آپ کی نہ مہربانی آپ کی. پاکستان پہ حکمران جو لوگ رہے ہیں اور جو ہیں, اور دور تک مجھے ختم ہوتے نہیں دکھائیں. دیکھو بات سنو, پوری بات کرنے دو. جس ملک میں روز اول سے فیض احمد فیض شاعر, حبیب جالب شاعر, احمد فراز شاعر, استاد دامن شاعر, منٹو جیسا عظیم ترین قلمکار, اس ملک کے کسی لیڈر پہ اتنی فلمیں نہیں بنی, اتنے ڈرامے نہیں بنے جتنے منٹو صاحب پہ بنے ہیں. مودودی جیسا عالم دین, اختلاف ہے بھائی ٹھیک ہے, میں تو کبھی جماعت اسلامی کا حامی نہیں رہا, آج بھی نہیں, لیکن وہ جہاں یہ لوگ محفوظ نہ رہے ہوں, سزائے موت تک معاملات گئے ہوں, وہاں شہریوں کی زندگی. اور دوسری بات, او بھائی لیاقت علی خان سے بھٹو, بھٹو سے بے نظیر بھٹو تک کی زندگیاں تو سستی بھی نہیں نکلیں. شکر کرو لگے پھر رہے ہو, پتہ نہیں کیا جوئیں گنتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے ہم لوگ, میں تنگ آ کے شاید. آپ واقعی تنگ آ گئے کیونکہ کچھ بدل نہیں رہا, آپ کو یہ لگ رہا ہے, لیکن سر خاموشی بھی تو کوئی حل نہیں ہے. شہزاد چودھری صاحب, وفاقی اور صوبائی وزارت خزانہ نہیں ایمی ٹین ٹین کرنے والوں سے خاموشی کروڑ گنا بہتر ہے, یہ تو عبادت ہے. چلیں آپ تھوڑی دیر عبادت کریں, میں آگے باتیں کرتے ہیں. شہزاد صاحب, وفاقی اور صوبائی وزارت خزانہ کی رپورٹس کے مطابق سندھ حکومت کو 2008 سے 23 تک 15 برسوں میں 10,000 ارب روپے ملے ہیں. اب یہ کہاں لگے ہیں؟ عوام کے حالات, رہن سہن, کیا کراچی, کیا نواب شاہ, سکھر, اگر اندرون سندھ بھی نظر دوڑا لی جائے تو پھر یہ کوئی سوال جواب کریں نہ کریں. آپ لوگ مجھے ہمیشہ الزام دیتے ہیں کہ میں جو سوال کا ہوتا ہے اس کا کوئی رخ بدل دیتا ہوں اس کو دیکھنے کا. آپ مجھے بتائیے, کل 2 دن کے اندر, پچھلے 2 دن کے اندر کون سی بڑی سٹیٹمنٹس آپ نے سندھ سے سنی ہیں؟ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے یہ سنی ہے کہ سندھ کو اللہ کے سوا کوئی شخص تقسیم نہیں کر سکتا. بالکل ایسا. وزیر اعلیٰ سندھ, جی ٹھیک ہے, وہ اللہ کو انووک کر لیا انہوں نے. آپ کی کیا طاقت اور باقی لوگوں کی کیا طاقت جو باتیں کرتے ہیں اور بیٹھ کے لکھتے پڑھتے ہیں یا حکومتیں کرتے ہیں. دوسری آ جائیے کہ NFC ایوارڈ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, 18ویں ترمیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بلاول بھٹو, نہ بلاول بھٹو کی مجھے آج آواز آئی ہے اس حادثے کے بعد, نہ مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کی آواز آئی ہے کہیں سے. لیکن ان چیزوں پہ اگر ان چیزوں سے نکلیں گے تو آگے چلیں گے. کراچی کے اندر 2 سسٹم کام کرتے ہیں. ایک وہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والا سسٹم جس کا ذکر ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے, کچھ ماہ پہلے, ایک سسٹم کام کرتا ہے. سسٹم کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں. اور ایک سسٹیمک فیلئر ہے, نظاماتی مکمل فیلئر, نظام کا فیلئر جو کراچی اس وقت سفر کر رہا ہے. یا وہ سسٹم کام کر سکتا ہے یا وہ سسٹم کام کر سکتا ہے. اس وقت جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے, تو باقی تو سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے. کراچی کسی کا نہیں, اس لیے کراچی کی کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی اس کی باز پرس کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی مین ہول کے گٹر لگانے والا نہیں. مجھے بتائیے, مین ہول گٹر جو ہے, آج ایک سینئر وزیر صاحب اپنی پارلیمنٹ میں, سندھ کی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا یہ جو بابو ہیں نا یہ نکلتے نہیں ہیں دفتروں سے. ارے مقامی حکومتیں کہاں ہیں, میئر کہاں ہیں, MPs کہاں ہیں, MNAs کدھر ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر بابوؤں کے اوپر چڑھ جاتے ہو اس کے پیچھے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. وہ باتیں وہی ہیں, بار بار ہم یہی کرتے رہیں گے. وہ 4,20,000 بچے تھے, یا وہ پتہ نہیں 10 بچے جو کہ زیادتی کی بھیٹ چڑھ گئے, جن کے بارے میں ہم بولتے رہتے ہیں, یا یہ ایک بچہ. کہنے کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کا والی وارث بھی کوئی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے, کچھ والدین بھی تھوڑا دھیان کیا کریں
कराची के अंदर जब बच्चों को लेकर साथ निकलते हो, उनका हाथ जोर से पकड़ा करो। सही कहा आपने, बात आदत की है, एहसास जिम्मेदारी की, और बार बार हुक्मरानों के दरवाजे बजाएंगे क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाने के हल्फ लेते हैं कम से कम उसे पूरा करना भी उनका काम है।